वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया है। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती सतह पर मोहर लगा दी है। आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार वाशिंगटन में पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई मुमालिक के मुकाबले में टैरिफ पर बेहतर रियायतें दी गयी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। व्हाइट हाउस की काउंटर टेररिज्म तरजीहात में दाइश का कमांडर जाफर नुमाया हदफ था। पाकिस्तान ने एबी गेट हमले के मुल्जिम को गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका रवाना कर दिया। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक यही लम्हा पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली की अलामत बना। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने इसे पाकिस्तान की संजीदगी का ताकतवर इशारा करार दिया। पहलगाम वाक़ये के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इकदाम था। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा जंगबंदी के मौके पर अमरीकी सदर ने सिपह सलार आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ वस्ता में मौसर और जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने वाशिंगटन में इसे दोबारा मरकजी हैसियत दिला दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, एक छोटी सी गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो फिर शिकायत न करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, लीगी वफ्द मोहतरमा की बरसी में शिरकत के लिए आया, कोई सियासी बात नहीं हुई। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है ये फैसला आवाम करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने अपना वफद कल भेजा। ना कोई सियासी बात हुआ, ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दें। तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकलने के बाद पाक फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। 2018 में साजिश के जरिए जिसे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उसने 4 साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा दिया। 2018 में चंद साजिशी लोगों ने साजिश करके एक ऐसे शख्स को मुल्क की बागडोर संभाल दी कि जिसने कभी जिंदगी में यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। सियासी जमात जिसका नाम पीटीआई है, जब से हुकूमत से निकली है, उसका सिर्फ एक एजेंडा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुहिम चलाओ। ये लोग मुल्क दुश्मनी पर तुले हुए हैं। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर वालिद के कत्ल का केस लड़ें। नाम नहाद कायदे तहरीक ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पाकिस्तान भेजने के लिए दुनिया भर से चंदा जमा किया।
عمران فاروق کو الطاف حسین نے مروایا ہے، اسی کے قائد کی سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو، میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے، مجھے پتہ نہیں کرے گا۔ آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو۔ عمران فاروق کے جو بچے، میں ان کو کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس، تم اپلیکیشن لگاؤ کہ میرا باپ اس لندن کی سڑک پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے، مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست۔ بھارت نے عثمان ہادی کے قاتلوں کو ریاست میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش کی پولیس کا انکشاف۔ ڈھاکہ پولیس نے بتایا ہے کہ عثمان ہادی قتل کیس کے 2 مرکزی ملزم ضلع میمن سنگھ سے حلوہ گھاٹ بارڈر کے راستے بھارت فرار ہوئے۔ ملزم فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ نے بھارتی ریاست میگھالیہ میں پناہ لی۔ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 11 افراد گرفتار کیے گئے، ان میں شوٹر کو بھارت فرار ہونے میں مدد دینے والے بھی شامل ہیں۔ بھارت ہاتھ نہیں ملاتا تو ہمیں بھی شوق نہیں، وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کھیل میں سیاست نہ آئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات ہوگی، بھارتی کھلاڑیوں کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو خط بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ انہوں نے لیٹرز وغیرہ ڈرافٹ کر لیے۔ ہمارا آج بھی یہی بلیو ہے، پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ یہ بات بھی کہی ہے کہ اس ساری چیز کے اندر محسن پالیٹکس کو نہ آنے دو۔ پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ کرکٹ اور پالیٹکس علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ آپ کو سرفراز نے بتایا ہوگا کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا تھا۔ اگر انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کرنا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا، انڈیا کے ساتھ آگے بھی اسی طرح چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک چیز کریں اور ہم ان سے بیک کریں۔ ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی چلائے گا۔ ٹیم کے ہیڈ کا اعلان کچھ دنوں میں کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا وسیم اکرم پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے۔ ایونٹ 23 مارچ سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سلطان پی سی بی خود آپریٹ کرے گا۔ کسی پروفیشنل کرکٹر کو ہم لائیں گے جو اس سال کے لیے ملتان سلطان کو رن کریں گے۔ وسیم اکرم کو پی ایس ایل کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے۔ بیٹ کے دن چیزیں جو آرگنائز کر رہے ہیں، آکشنیئر جو ہیں، ایک باہر سے ہوگا بندہ اور ایک وسیم اکرم۔ 26 مارچ کی جگہ پی ایس ایل ہے وہ 23 مارچ سے شروع کریں۔ اگر تو سارے فرینچائز اونرز نے اس پہ ایگری کیا، نئے 2 اونرز بھی آ جائیں گے، 8 کی رات تک اس کو فائنل کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی 23 مارچ کو شروع کرنا ہے، سیلیبریشن ہے اور میرے خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوگا۔ میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا۔ علی نے ملتان سلطان پہ بہت کام کیا ہے، ٹیکنیکلی ان کو بالکل ویلکم کریں گے۔ اگر وہ نئی ٹیم لینا چاہیں تو ضرور لیں۔ قومی کرکٹر عماد وسیم کا سوشل میڈیا پر اہلیہ سے علیحدگی کا اعلان۔ کہا کافی دیر سوچنے اور اختلافات کے باعث راہیں جدا کر لیں، بہت سے اختلاف گزشتہ برس سے حل نہ ہو سکے، اپنے بچوں کا والد ہوں اور رہوں گا، مکمل دیکھ بھال کروں گا۔ سب سے گزارش ہے ان کی نجی زندگی کا خیال رکھا جائے، پرانی تصویریں استعمال نہ کی جائیں۔ عماد وسیم نے کہا ذاتی معاملات پر منفی بات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ خبر ہے بلوچستان سے، جس کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے قلات میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی، دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک افراد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اور خبر دیں آپ کو، کرک کے علاقے بانڈا داؤد شاہ میں پولیس کا آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ آر پی او عباس مجید مروت نے بتایا آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر پولیس اور سی ٹی ڈی کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا پولیس اور سی ٹی ڈی کی جرت اور پروفیشنلزم پر فخر ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لاہور اور قصور میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے نوجوان اور 2.5 سالہ بچی زخمی ہو گئے۔ دونوں افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ننھی پری زینب فاطمہ کی کل سرجری کی جائے گی۔ والد کہتے ہیں ہماری بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا، وزیر اعلیٰ صاحبہ خدا را باقی بچوں کو بچا لیں۔ یار محمد کی رپورٹ۔ قصور کے علاقے اڈا مان گنڈا سنگھ والا میں ماموں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جاتی بچی کے چہرے پر ڈور پھر گئی۔ 2.5 سالہ بچی زینب فاطمہ کو لاہور کے جناح ہسپتال میں طبی امداد دی گئی۔ جلد چہرے کی پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ میری وائف آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، چھوٹی بچی میری 2.5 سال کی، اس کی میڈیسن لینے، تو وہ ابھی سڑک پہ ہی آئی ہے تو ڈور پھر گئی ہے،
اس کا یہ سارا یہ کٹ گیا. میری ایک درخواست ہے حکومت پنجاب سے کہ منت ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, کسی اور کی بچی کے ساتھ نہ. لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار 22 سالہ اویس علی کے گلے پر ڈور پھری, جسے جناح ہسپتال میں طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دونوں واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی. کیمرامین آفتاب شاہ اور ساتھی رپورٹر سترہ غیاث کے ساتھ یار محمد, ARY نیوز, لاہور. کراچی کے علاقے سہراب گوٹ گنا منڈی کے قریب گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملی. مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے. پولیس خاتون کے شوہر نجیب سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں آصف خان. سہراب گوٹ گنا منڈی کے قریب گھر سے ملنے والی لاشوں کی شناخت 35 سالہ فاطمہ, 11 سالہ سونم, 3 سالہ آرزو اور 2 سالہ ارمان کے ناموں سے ہوئی. چاروں افراد کی لاشیں پھندہ لگی کمرے میں لٹکی ہوئی ملی. پولیس کے کرائم سین یونٹ نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے. پولیس کے مطابق گھر کا سربراہ نجیب سبزی کے کاروبار سے وابستہ ہے. SSP ایسٹ زبیر نذیر کا کہنا تھا کہ گھر کے سربراہ سے پوچھ گچھ جاری ہے. واقعہ خودکشی ہے یا قتل, تفتیش کے بعد حقائق سامنے آ سکیں گے. اس کو 4 لاشیں ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, 3 بچے ہیں اور ایک والدہ ہے. اس پہ ہم نے کافی کویشچنس کیے ہیں, پڑوسی کے کویشچنس کیے ہیں. جو باڈیز ہے وہ ہم نے ایگزامن کی ہیں, بٹ ہم پوسٹ مارٹم کا ایک طرح سے ویٹ کریں گے. جب پوسٹ مارٹم بالکل کلیئر ہوگا تو اس کے بعد ہی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق گھر کا سربراہ نجیب اپنی فیملی کے ساتھ کافی عرصے سے اس علاقے میں رہائش پذیر تھا. نجیب نے اپنی اہلیہ کو دوسری شادی کا بتایا, جس پر ان میں تنازع پیدا ہوا. تاہم موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آ سکے گی. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز, کراچی. کینسر سے لڑ کر ہی عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا. خطاب میں کہا, یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے قائم کیا گیا. دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. موذی مرض میں مبتلا مریضوں کے علاج سے بڑھ کر انسانیت کی کوئی اور خدمت نہیں. To be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity. I myself a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. Imagine the plight of a common man in this country. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دبئی روانہ ہو گئے. نواز شریف اور مریم نواز دبئی میں 2 دن قیام کریں گے, جس کے بعد ان کی لندن روانگی متوقع ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنے نواسے جنید صفدر کی شادی کے لیے دبئی کے مہمانوں کو دعوت نامے دیں گے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرپرسن پاکستان سٹاک ایکسچینج شمشاد اختر کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں بینکوں, مالیاتی اداروں کے اعلیٰ افسران سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. صحافیوں سے گفتگو میں ڈائریکٹر سٹاک ایکسچینج احمد چنائے نے کہا, پاکستان قیمتی اثاثے سے محروم ہو گیا. شمشاد اختر نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں. عارف حبیب نے کہا, شمشاد اختر کی وفات کیپٹل مارکیٹ کے لیے بڑا نقصان ہے. MD سٹاک ایکسچینج فاروق خان نے کہا, شمشاد اختر کی موت سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا. شمشاد اختر کی تدفین میوہ شاہ قبرستان میں ان کے والد کے پہلو میں کی گئی. پنجاب میں شدید دھند سے حد نگاہ متاثر موٹر ویز مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند. ترجمان موٹر وے پولیس نے بتایا, موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا اب تک بند کر دی گئی. موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند. موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند ہے. لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے, موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے. شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. حالیہ برف باری نے سوات کے جنت نظیر علاقے مالم جبہ کے حسن میں مزید نکھار پیدا کر دیا ہے. ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے مالم جبہ پہنچ گئے. شہزاد عالم کی رپورٹ. مالم جبہ ایک ایسا جنت نظیر مقام ہے جہاں قدرت کی ہر رنگینی یہاں آنے والوں کو اپنے پرکشش خوبصورتی سے محصور کر دیتی ہے. یہاں موسموں کی تبدیلی, چاہے موسم گرما ہو یا موسم سرما کی برف باری, ہر لمحہ خوشی سے دل کو سکون پہنچاتا ہے. برف سے ڈکے پہاڑ, دیودار کے درخت اور ٹھنڈی ہوائیں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے. میں کراچی سے آئی ہوں اور یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا مالم جبہ میں, اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آئیں گے
اور ہم سب کو کہیں گے کہ ادھر ضرور آئیں. بہت اچھی جگہ ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, اور ویدر بہت اچھا ہے. سنو بھی ہے لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے کہ بچے نہ آ سکے. ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے معلم جبہ پہ اور مجھے بہت اچھا لگا. ابھی ہم معلم جبہ میں ہیں. مینی ایکٹیویٹیز ہے یہاں انجوائے کرنے کے لیے. ہم یہ کہیں گے کہ سب لوگ یہاں آئے اور انجوائے کریں. یہاں آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت معلم جبہ اور سوات میں ونٹر ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کرے تو سیاحت سے وابستہ افراد کے روزگار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت میں بھی بہتری آ سکتی ہے. کیمرہ مین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز, سوات. پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ. صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان کی شدید مذمت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے صومالیہ کی تحفظات سلامتی کونسل میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی. اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر صومالیہ کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی. اسلامی ملکوں نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا. اعلامیے میں کہا گیا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. اسرائیلی اقدام افریقہ, بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. ریاستوں کے حصے تسلیم کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک ہے. اعلامیے میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ طرز عمل کی شدید مذمت کی گئی. وزرائے خارجہ نے صومالیہ کی خود مختاری, وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. تحریک اور مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے, وہ کام کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں صحافیوں اور ٹی وی اینکر سے ملاقات میں گفتگو. وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے. میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اسٹریٹ موومنٹ سے متعلق بیان پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کل سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے تھے. دن کی روشنی میں پول کھل گیا, کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہ ملا. ایکس پوسٹ میں یہ بھی کہا پاکستان کے یورپ لاہور کی بہت سیر کر لی, اب واپس تشریف لے جائیے. سیر ہو گئی, اب جائیں, لاہور کو سکھ کا سانس لینے دیں. پروٹوکول میں لاہور دیکھ لیا, اب کے پی والوں کی بھی داد رسی کر لیں, ان کی بھی سن لیں. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کے تمام سیشنز مکمل ہو گئے ہیں. کانفرنس کی اختتامی تقریب محفل سما YMCA گراؤنڈ میں جاری ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے چاند نواب. جی چاند نواب. اردو کانفرنس کے اختتام پر یہاں محفل سما یعنی قوالیوں کا پروگرام ہو رہا ہے اور ابو محمد قوال جو ہے وہ یہاں پر اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. حاضرین کی بڑی تعداد موجود ہے. اگر کیمرہ مین شہزاد مہندوان دکھا سکے کہ ہر کوئی جو ہے قوالی پر جو ہے جھوم رہا. ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور قوالی کا تو اپنا ایک صوفیانہ انداز ہے, اس سے ہم خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کلام جو ہے جو قوال پیش کر رہے ہیں اس سے تو رکت طاری ہو جاتی ہے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.